नाज़रीन, सन 6 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान हुदैबिया के मकाम पर जो मुआहदा हुआ था, उसमें यह तय पाया था कि दोनों फरीकों के दरमियान 10 साल तक जंगबंदी रहेगी। इसमें यह भी तय पाया था कि दूसरे अरब कबीलों में से कोई कबीला भी दोनों फरीकों में से किसी भी तरफ से इस सुलहनामे में शामिल हो सकता है। यानी अगर कोई कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुआहदे में शामिल होना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस सूरत में वो उन शराइत का पाबंद होगा जिनके पाबंद कुरैश थे। इस शर्त की रो से बनी बकर का कबीला कुरैश की तरफ से और बनी खज़ा का कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस सुलह में शामिल हुआ, जबकि इन दोनों कबीलों में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के दरमियान काफ़ी कत्ल गारत करी हो चुकी थी, खून के बदले बाकी थे, लेकिन इस्लाम की आमद ने इन दुश्मनियों को दबाया हुआ था। सन 8 हिजरी का वाक़या है। हुआ ये कि बनी बकर के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज शेर लिखे और उनको गाने लगा। बनी खज़ा के एक नौजवान ने उन अशार को सुन लिया। उसने बनी बकर के शख्स को पकड़ कर मारा। इससे वो ज़ख्मी हो गया। इस पर दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि पुरानी दुश्मनी तो उनमें पहले ही से चलती आ रही थी। बनी बकर ने साथ में कुरैश से भी मदद मांग ली। कुरैशी सरदारों ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। उनकी मदद के लिए आदमी भी दिए और हथियार भी। फिर ये सब मिलकर एक रात अचानक बनी खज़ा पर टूट पड़े। वो लोग उस वक्त बेफिक्री से सोए हुए थे। इन लोगों ने बनी खज़ा को बेदर्दी से कत्ल करना शुरू किया। बनी खज़ा के बाज़ अफराद जाने बचाने के लिए वहाँ से भागे और एक मकान में घुस गए। कुरैश ने उन्हें वहाँ भी जा घेरा और फिर उस मकान में घुसकर उन्हें कत्ल किया। इस तरह कुरैश ने बनी बकर की मदद के सिलसिले में इस सुलहनामे की धज्जियाँ उड़ा दी। नाज़रीन, जब ये सब मिलकर बैठे तो एहसास हुआ कि ये हमने क्या किया। अब वो जमा होकर अपने सरदार अबू सुफियान के पास आए। सारा वाक़या सुनकर उन्होंने कहा, ये ऐसा वाक़या है, मैं अगरचे इसमें शरीक नहीं हूँ, लेकिन बेताल्लुक भी नहीं रहा और ये बहुत बुरा हुआ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद अब हमसे जंग ज़रूर करेंगे। और मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मेरी बीवी हिंदा ने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। उसने देखा है कि हजबन की तरफ से खून का एक दरिया बहता हुआ आया और खंदमा तक पहुँच गया। लोग इस दरिया को देखकर सख्त परेशान और बदहवास हो रहे हैं। इस पर कुरैश ने उनसे कहा, जो होना था वो हो चुका। अब आप मोहम्मद के पास जाएं और उनसे नए सिरे से मुआहदा करें। आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। इस पर अबू सुफियान अपने एक गुलाम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। इधर उनसे पहले बनी खज़ा का एक वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया और जो कुछ हुआ था तफसील से बयान कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी में अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। बनी खज़ा की दर्द भरी रुदात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया, अगर मैं बनी खज़ा की मदद इन्हीं चीज़ों से न करूं जिनसे मैं अपनी मदद करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी मदद न फरमाए। उसी वक्त आसमान पर एक बदली आकर तैरने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर इरशाद फरमाया, ये बदली बनी खज़ा की मदद के लिए बुलंद हुई है। नाज़रीन, उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। रात में उठकर उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए वज़ू किया। ऐसी हालत में मैंने उन्हें लब्बैक 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 फरमाते सुना, यानी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा। अब वहाँ कोई और तो था नहीं। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको 3 बार लब्बैक और मैं मदद करूँगा फरमाते हुए सुना है, ये क्या मामला है? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी खज़ा के साथ कोई वाक़या हो गया है। उसके 3 दिन बाद बनी खज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे थे। गोया अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी थी, जबकि अबू सुफियान इस कोशिश में थे कि इस सिलसिले में सबसे पहले वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलें, यानी उनके वहाँ पहुँचने से पहले मुसलमानों को इस वाक़े की खबर न हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी पहले ही इन अल्फाज में खबर दे दी थी। बस यूँ समझो, नए सिरे से मुआहदा करने और उसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए अबू सुफियान आया ही चाहता है। फिर अबू सुफियान से पहले ही बनी खज़ा का वफ़द मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वापस रवाना हुए तो रास्ते में अबू सुफियान से इनका सामना हुआ। अबू सुफियान ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बताए बगैर आगे बढ़ गए। ताहम अबू सुफियान ने भांप लिया कि ये लोग इसी सिलसिले में मदीना मुनव्वरा गए थे।
मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही अबू सुफियान सीधे अपनी बेटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। घर में दाखिल होने के बाद जब अबू सुफियान ने बिस्तर पर बैठना चाहा तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। ये देखकर अबू सुफियान हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कहा, बेटी ये क्या, मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियाँ पैदा हो गई हैं। इस पर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हिदायत अता हो गई है, जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, इन बुतों को जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। आप पर ताज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिर्क में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर लूँ? फिर अबू सुफियान वहाँ से निकलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए सिरे से मुआहिदा करने से इनकार फरमा दिया। अब वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। उन्होंने भी कोई बात न सुनी और बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनसे बात न की। आखिर अबू सुफियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। उन्होंने कुरैश पर वाज़े कर दिया कि वो बिल्कुल नाकाम लौटे हैं। उधर अबू सुफियान रवाना हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह करने का इरादा फरमा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन ये वजाहत नहीं फरमाई कि कहाँ जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के देहातों में ये पैगाम भेज दिया। उन लोगों को हुक्म हुआ कि रमज़ान का महीना मदीना मुनव्वरा में गुजारें। इस ऐलान के फ़ौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों और सुनगुन लेने वालों को रोक दे ताकि हम उनके इलाके में अचानक जा पड़ें। इधर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतियात फरमा रहे थे कि किसी तरह कुरैश को इनकी तैयारियों का इल्म न हो। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरैश के 3 बड़े सरदारों के नाम ख़त लिखा। इस ख़त में उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की इत्तला दी। ये ख़त उन्होंने एक औरत को दिया और उससे कहा, अगर तुम ये ख़त कुरैश तक पहुँचा दो तो तुम्हें ज़बरदस्त इनाम दिया जाएगा। उसने ख़त पहुँचाना मंजूर कर लिया। इस पर हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे 10 दीनार और एक कीमती चादर दी और उससे कहा, जहाँ तक मुमकिन हो इस ख़त को पोशीदा रखना और आम रास्तों से सफ़र न करना, क्योंकि जगह जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं। नाज़रीन, वो औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुई। इधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बारे में ख़बर भेज दी। आसमान से इत्तला मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो औरत तुम्हें फ़लाँ मुकाम पर मिलेगी, उसके पास एक ख़त है। ख़त में कुरैश के ख़िलाफ़ हमारी तैयारियों की इत्तला है। तुम लोग इस औरत से वो ख़त छीन लो, अगर वो ख़त देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही ये उस मकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वो औरत ठीक उसी मकाम पर जाते हुए मिली। इन्होंने उसे घेर लिया। इन्होंने उस औरत से पूछा, वो ख़त कहाँ है? उसने कसम खाकर कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। आखिर उसे ऊँट से नीचे उतारा गया, तलाशी ली गई मगर ख़त न मिला। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। जब उस औरत ने देखा कि ये लोग किसी तरह नहीं मानेंगे तो उसने अपने सर के बाल खोल डाले और उनके नीचे छुपा हुआ ख़त निकाल कर उन्हें दे दिया। बहरहाल उन हजरात ने ख़त लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ख़त हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा था और उसमें दर्ज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ज़रूर तुम लोगों के ख़िलाफ़ है। मैंने मुनासिब जाना कि तुम्हें इत्तला देकर तुम्हारे साथ भलाई करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया, उन्हें ख़त दिखाया और पूछा, हातिब, इस ख़त को पहचानते हो? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूँ।
میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں، کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے ایسا کوئی بھی کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر یہ اجازت ہو گئی۔ ناظرین، سفر کرتے کرتے آخر لشکر مر زہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مر زہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا،
میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا. یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں. ناظرین، جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے دوست تھے. ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. ناظرین، ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی. ہاں، یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں. تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا. ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ. یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں. ناظرین، حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان. یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے. یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے. ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرما دیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں. مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں. اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں. دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے. ناظرین، اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے. آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا. صبح کی اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے جانے لگے. ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں. ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو. پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے. اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ. یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے. یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، یہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے. اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جاں بخشی کا اعلان کرا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا
اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو، تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسا۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ ناظرین، اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ناظرین، مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ ناظرین، اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ ناظرین، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ طواف کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا۔
وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاعہ کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگوا کر پیا اور وضو فرمایا۔ ناظرین، اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی، ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی، جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ پھر اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز تک وہاں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔